नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, बहुत अहम इंटरव्यू है। हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं सरबराह हैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान मौलाना फजल रहमान। जी मौलाना साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा मौलाना साहब, आज तफाकन आप काफ़ी दूर हैं हमसे और हमेशा हमने कोशिश की कि आपके साथ करीब हो के इंटरव्यू रखें। कुछ टेक्निकल और कुछ वक्त और हालात भी ऐसे हैं, इलेक्शन का ज़माना है, तो हम आपको इंटरव्यू कर रहे हैं दूर से। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे है कि आप समझते हैं कि सर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएगा? क्योंकि अभी तक लोगों में काफ़ी बड़ी तादाद में लोग ये समझते हैं कि इलेक्शन शायद अपने वक्त में ना हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानिश साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक 8 फरवरी को इलेक्शन के इनेकाद का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में हमें अब किसी किस्म का तज़ब्ज़ुब दूर कर देना चाहिए और बहुत हो गया है। मुख्तलिफ जिहाद से इस किस्म की कोई खबरें चल पड़ती थी कि जिससे आम आदमी के जहन में फिर सवाल उठता था कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, 8 तारीख को होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अब जो लोगों ने तैयारी की है, तमाम पार्टियों ने, उनके उम्मीदवारों ने और आम आदमी भी अब वोट डालने के लिए तैयार हो गया है। तो अगर वक्त पर होते हैं तो अब हो जाने चाहिए, क्योंकि मुसलसल कौम को तज़ब्ज़ुब में रखना ये एक मुस्तकिल मसला बन जाता है और अब हमें एक सुई की तरफ जाना चाहिए। अच्छा सर, ये एक बहुत अहम सवाल होगा, क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ वक्त में जो टर्न आउट रहा वो काफ़ी तब्दील होता रहा। अब सबसे ज़्यादा जो टर्न आउट था 1970 का था, 63% था, और अभी 2018 और 2013 में 57 और फिर 51 हुआ। अच्छा, अब जो सूरत हाल है उसमें दहशतगर्दी का अंसर भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी निशानदेही आपने भी की है। मौसम बहुत सर्द होगा, ख़ासतौर पे KPK और बलूचिस्तान के हवाले से। तीसरी तरफ जो है वो ये है कि जी अवाम जो है वो बदतरीन इस वक्त मसाइल का शिकार है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है और इसके साथ महंगाई है। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं, टर्न आउट कितना रहेगा सर इस इलेक्शन में? देखिए, इस हवाले से तो हम अपना फर्ज अदा कर चुके हैं। न एस्टेब्लिशमेंट अब ये कह सकती है, ना हमारी अदालत ये कह सकती है, ना हमारे इलेक्शन कमीशन ये कह सकती है कि किसी ने इस हवाले से कोई बात ही नहीं की। हमने मुसलसल ये बात दोहराई कि अब ये वो फरवरी नहीं जिस जमाने में लोग हवाला देते हैं कि वो भी तो फरवरी भी हुआ था। कुछ दुनिया के मौसम तब्दील हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब ठंड जो है वो फरवरी पर भी मुहित रहती है। तो हमारे यहाँ तो जो बालाई इलाके हैं वहां पर तो इतनी ठंड है कि इन्हीं दिनों में, यानी एक हफ्ता जो गुजर रहा है या जो गुजर गया है, डेरा इस्माइल खान जैसे गर्म इलाके, लक्की मरवत, मुल्तान, उन इलाकों में भी टेम्परेचर जो है वो 2 और 3 पे आ गया था जी। तो इस हवाले से तो हम बारहा जब बात करते रहे हैं, तो हमारे कुछ बरखुरदारान भी हमारा मजाक उड़ाते हैं कि जी ये तो इलेक्शन से भाग रहे हैं। और इलेक्शन से भागने की बात नहीं है भाई, आवाम को सही बात बतानी चाहिए। आवाम, इलेक्शनों से हम भागने वाले लोग नहीं हैं, इलेक्शनों से हम भगाने वाले लोग होते हैं। तो हमने जिन लोगों को इलेक्शन से निकालना था वो उनको हम निकाल चुके हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, और ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है हमारे लिए। हम बड़े खुद एतमादी के साथ सियासत करते हैं, कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता और न हम कोई टेंशन लेते हैं, हम टेंशन दिया करते हैं। तो ये सूरत हाल जो है इस वक्त, और फिर बदअमनी के हवाले से हजरत, ये जो मेरा दौरा था अफगानिस्तान का एन इलेक्शन के दिनों में, एन उस वक्त जबकि शेड्यूल आ चुका था और हमें कैंपेन चलानी चाहिए थी यहाँ पर, ये क्या चीज थी? ये सिर्फ खित्ते में और पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस क़याम अमन की तलाश में निकला था मैं।
اور پاکستان افغانستان کے تعلقات کو جو لوگ خراب کر رہے تھے ان کی ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے میں گیا تھا، اور الحمدللہ میں کامیاب ہو کر وہاں سے واپس آیا ہوں، اور کچھ حالات سدھریں گے انشاءاللہ العزیز، اور آنے والا مستقبل جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم پر امید ہیں۔ ہاں ضروری ہے کہ اس وقت مثبت سفارتی رویوں کی ضرورت ہے دونوں ملکوں کے درمیان، افغانستان کے درمیان بھی اور پاکستان کے درمیان بھی، اور اچھے رویوں سے پھر ایک اچھا ماحول بنتا ہے اور اس سے تعلقات پر مثبت اثرات پڑتے ہیں، دونوں ملکوں کی ترقی کے راستے کھلتے ہیں اور خطہ پرامن ہوگا۔ پاکستان اور افغانستان کی جغرافیائی حیثیت ایسی ہے کہ اگر یہاں پر امن ہے، دوستی ہے، محبت ہے، اعتماد ہے، تو یہ پورے بر صغیر کے لیے اور پورے ایشیا کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوں گے یہ تعلقات، اور اس کی ترقی کی راہیں کھلے گی۔ تو میں تو امن کی بھیک مانگ رہا ہوں، امن کی تلاش میں در بدر پھر رہا ہوں، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کوئی ایسی سیاسی باتیں کر رہا ہوں کہ جس کا میرا کوئی اور مقاصد ہے۔ میں ان چیزوں کو حقیقت سمجھتا ہوں، میرے سامنے سے ساری چیزیں گزر رہی ہیں، اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس انتخابی مہم میں اپنے علاقے کے اندر کتنے واقعات وہ ہوئے ہیں جس کا ہم ذکر تک نہیں کر رہے تاکہ لوگوں پر کوئی منفی اثر نہ پڑے اس کا، لیکن ہم گزار چکے ہیں۔ ٹرن آؤٹ کتنا ہوگا سر؟ ٹرن آؤٹ سمجھتے ہیں کہ کم رہے گا؟ ظاہر ہے جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں۔ دیکھیے تمام عوامل کو جب اکٹھا کیا جائے، خوف کو بھی اور ٹھنڈ کو بھی، اور پھر جو ہم نے 2018 کے الیکشن کے بعد خاص طور پر جب دھاندلی ہوئی اور دھاندلی کی پیداوار ایک حکومت نے ملک کی معیشت کا بٹا بٹا دیا، تو اس سے عوام کے اعتماد پر اثر پڑا ہے، اور لوگ ایک تو سردی کی وجہ سے بہت سے علاقوں میں ووٹ نہیں ڈال سکیں گے، اور پھر خوف کی وجہ سے لوگ نہیں نکل سکیں گے، پھر جو عمومی طور پر یہ گزشتہ جو دور گزرا ہے اور اس نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے، تو عمومی طور پر سیاستدانوں پر سے بھی عوام کا اعتماد اٹھ رہا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے شاید کچھ نہیں کر رہے، یہ تو ملک کی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں، ان کے پاس تو کوئی منصوبہ بندی ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پر وہ پاکستان کی معیشت کو کمزور کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہے تو اب اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ لوگ نکلیں، لوگ خود اعتمادی کے ساتھ ووٹ دیں، اور اس خیال سے کہ بھئی ایسے لوگ آئے کہ جو ہمارے مذہب کی بھی تحفظ کریں، ہماری تہذیب کی بھی تحفظ کریں، ہماری معیشت کی بھی تحفظ کریں، اور ہمارے ملک کی ترقی کے لیے وہ کوئی کردار ادا کرے۔ ٹھیک ہے، لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ ٹرن اوور، آپ کے کہنے کا مطلب ہے ٹرن اوور جو ہے وہ کم ہوگا کافی۔ اب میں آتا ہوں سر، اہم ترین ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ سر ایک طرف افغانستان ایشو ہے، ٹی ٹی پی ہے، مسلسل دہشت گردی کر رہی ہے، دھمکیاں بھی ہیں، آپ اس کو فیس بھی کر رہے ہیں کے پی کے بلوچستان میں، پھر ایک طرف انڈیا کا بارڈر ہے جو مسلسل سازشیں کرتا رہتا ہے، اب ایک ایران ایشو پیدا ہو گیا سر، جو آپ کل بھی یہ آپ نے دیکھا کہ تو ایسی صورتحال میں 2 لاکھ 2.25 لاکھ فوج انتخابی عمل کو کرے گی آ کے، یا وہ بارڈر کو سیو کرے گی، پاکستان کی سالمیت کو بچائے گی سر؟ یہ سوال بہت اہم ہے، لیکن ہم ان مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ دیکھیے 3.5 لاکھ 4 لاکھ تک اگر ہماری فوج، مسلح افواج، وہ پولنگ اسٹیشنوں کو کنٹرول کرنے، علاقے میں قیام امن کے لیے خود جو ہے فیلڈ میں آئے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ چاہے وہ پولیس ہو، چاہے رینجرز ہوں، چاہے وہ فرنٹیئر کانسٹیبلری ہو، چاہے وہ فرنٹیئر کور ہو، وہ ناکافی ہو گئے ہیں، اور اب باقاعدہ فوج کو ہمیں میدان میں لانا پڑ رہا ہے تاکہ ہم وہاں پر اپنا امن و امان کو یقینی بنائیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب امن و امان کا مسئلہ ایک انتہائی اہم عنصر کے طور پر انتخابات کے ماحول میں شامل ہوگا، تو پھر انہوں نے پھر زیادہ تر ترجیحات ان کی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہی ہوگا، ان کا سیکیورٹی کا مسئلہ ہوگا، تو اس سے جو پولنگ اسٹیشن تبدیل ہوں گے اور پولنگ اسٹیشنوں کو انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے متعین کرنا ہوگا، تو وہاں تک پھر عوام کی پہنچ کا بھی مسئلہ بنے گا، کیونکہ دونوں چیزیں جو ہیں الگ الگ ضرورتوں کے حامل ہوتی ہیں۔ عام آدمی چاہتا ہے کہ پولنگ اسٹیشن میرے قریب ہو تاکہ میں وہاں جاؤں، تو اس سے ٹرن آؤٹ زیادہ بڑھے گا، لیکن اگر پولنگ اسٹیشن میں ایسی تبدیلی کی جائے
کہ جو شہروں کے قریب ہو، شہروں کے اندر ہو، جہاں پر سیکورٹی کا معاملہ ہمارے لیے آسان ہو، تو پھر عام آدمی کی وہاں پر پہنچ بھی کمزور ہوگی۔ اور میں ایک بات یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ماحول بنے گا کہ عوام اگر نہیں نکل سکیں گے، یا جہاں پر ٹھنڈ ہوگی بہت زیادہ، یا جہاں خوف ہوگا، تو اس صورتحال میں پھر دھاندلی کے لیے بھی مواقع بہت اچھے میسر آ جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ساری چیزیں انتخاب کی گرد جو ہے خطرات گھوم رہے ہیں۔ بہت سوچ۔ اچھا سر، یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے، کہا یہ جا رہا ہے، بہت اہم ترین جگہوں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ اس میں انتظامیہ کو بھی جانبدار کہا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن کو بھی جانبدار کہا جا رہا ہے۔ یعنی جانبدار کہنے والے عام پاکستانی تو چھوڑیں سر، پاکستان کے اہم ترین جو پاکستان بار کونسلز ہے، جو ایک بہت ہی الیکٹڈ باڈی ہے، دوسرا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، اور مختلف تجزیہ نگار ہیں، دانشور ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی اس چیز کو سامنے لا رہی ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ پاکستان کا متنازع ترین الیکشن ہے، اور اگر یہ الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہے، تو پھر سر اس میں غریب عوام، غریب ملک کا 50 ارب روپے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے سر؟ جسے حکومت دینی ہے اسے دے دیں۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، ہم جب ایسی بات کرتے ہیں تو اس کا کیوں سنجیدہ نہیں لیا جاتا ان چیزوں کو؟ نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو سنجیدہ لے رہی ہے، نہ انتظامیہ اس کو سنجیدہ لے رہی ہے، نہ عدلیہ اس کو سنجیدہ لے رہی ہے، نہ الیکشن کمیشن اس کو سنجیدہ لے رہی ہے، نہ سیاسی پارٹیاں اس کو سنجیدہ لے رہی ہیں، اور پتہ اپنی طرف سے کوئی اس کو معنی و مفہوم پہنا دیتے ہیں۔ میرے خیال میں ان تمام چیزوں کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے، ورنہ ہم نے پہلا الیکشن لڑنا ہے، وہ تو جو بھی حالات ہوں گے۔ لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اگر 2018 کے بعد پھر ایک الیکشن متنازع ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ اس کو متنازع بنانے والا اور کوئی نہیں ہے سوائے پی ٹی آئی کے، کہ وہ مجرم بھی ہے، پاکستان کی معیشت کے تباہ کرنے کا ذمہ دار بھی ہے، اخلاقیات کو تباہ کرنے کا ذمہ دار بھی ہے، باہر کے ایجنڈے کو پاکستان پر مسلط کرنے کا ذمہ دار بھی ہے۔ ایسی پارٹیاں جو باہر سے بن کر آتی ہیں اور باہر سے ایجنڈا بن کر پاکستان پر مسلط کی جاتی ہیں، وہی لوگ واویلا کر رہے ہیں جو خود ایک دھاندلی کی پیداوار ہیں۔ وہ اب آنے والے الیکشن کے بارے میں یہ واویلا کر رہے ہیں کہ یہ تو متنازع ہوگا، یہ تو متنازع ہوگا۔ میرے خیال میں ہمیں اس بحث سے نکلنا چاہیے، اور یا پھر اگر اطمینان نہیں ہے تو تمام ادارے بیٹھ کر سوچیں کہ اگر آج ہم اس ماحول میں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آئین کا تقاضا ہے کہ اتنی دن میں الیکشن ہو اور یہ ہو، تو آئین کے تقاضوں کو اپنی جگہ احترام حاصل ہے، لیکن اگر ہمیں ماحول نہیں ملتا تو پھر ماحول کو بنانے کے لیے اگر کوئی وقت دے دیا جاتا تو کوئی آسمان نہ گرتا۔ لیکن اب یہ ہے کہ اس قسم کی صورتحال سے شاید معاملہ آگے نکل چکا ہے، اور اب الیکشن ہونے چاہیے، اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے واویلا کریں۔ یہ ملک کے خلاف سازش ہوگی، یہ پاکستان کے مستقبل کے خلاف سازش ہوگی، اور اس قسم کی کسی بات پہ ہمیں الجھنا نہیں چاہیے۔ نتائج کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، نتائج آ جائیں گے، پتہ چل جائے گا کہ دھاندلی ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نتائج کو دیکھتے ہیں۔ لیکن سر ایک اور بڑی اہم سوال ہے جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے سر کہ یہ جو بھی صورتحال ہے اس میں جو بننے والی حکومت ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی بھی ایک سیاست موجودہ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کو نکال نہیں سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی قومی حکومت کی بات کر رہا ہے، کوئی کولیٹرل حکومت کی بات کر رہا ہے کہ ایک اتحادی حکومت بنے، اور کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں 2/3 میجورٹی دو، ہم سمپل میجورٹی دو۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں الیکشن کے بعد کس قسم کی حکومت کو سر؟ یہ سمپل میجارٹی دو اور 2/3 میجارٹی دو، اس میں مخاطب کون ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے یہ؟ دیکھیے، عوام پہ چھوڑ دیا جائے، عوام جس کو ووٹ دیں گے اس کے مطابق نتائج آنے چاہیے۔ اگر عوام کی رائے سے ہٹ کر کوئی نتائج مرتب کیے گئے تو پھر یہ اس کو متنازع بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی کسی کو۔ تو پاکستان متحمل نہیں ہے کہ 2018 کے متنازع الیکشن کے بعد پھر ایک الیکشن ایسا ہے جو متنازع ہو۔ تو اس لیے عوام کی جو رائے ہے عوام پہ چھوڑ دی جانی چاہیے۔ پھر حکومت کس کی بنتی ہے وہ سیاستدان بہتر جانتے ہیں۔ سیاستدانوں نے بار بار اس بات کا ثبوت دیا ہے۔ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے ہیں، ہمارے پاس بڑے قومی سطح کے معاملات سامنے آئے ہیں، 18ویں ترمیم کا مسئلہ سامنے آیا ہے، اور خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول متعین کرنے کا مرحلہ سامنے آیا ہے۔ ہم نے تمام پارٹیوں نے بیٹھ کر وہاں پر جس
بالغ نظری کا ثبوت دیا ہے کہ ابھی بھی ہمیں کوئی نا امید نہیں ہونا چاہیے. سیاست میں بچپنا نہیں ہونا چاہیے, سیاست میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے, سیاست میں کسی بیرونی ایجنڈے کے تحت حکومت نہیں کرنی چاہیے. تو اپنے ملک اور اپنے وطن پرستی کی بنیاد پر جب ہم سیاست کریں گے تو تمام پارٹیاں پاکستانی ہیں, پاکستانی سوچ رکھتی ہیں. باہر کی سوچ اگر پاکستان میں آئے گی تو پھر وہ پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا, تو ہم ان کے ترجیحات کے مطابق ملک کو ہانکیں گے. ٹھیک ہے سر. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے, بہت دنوں سے ہم سن رہے تھے کہ یہ مفاہمت کی سیاست ہوگی. میاں نواز شریف صاحب نے اپنے پہلی تقریر میں کہا کہ ہم سب کو لے کے چلیں گے. لیکن سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی سے پاکستان کے سیاستدانوں نے ماضی سے کچھ سیکھا ہے؟ سر کچھ سیکھا ہے؟ چلیں ہم سیاستدانوں کے ساتھ اداروں کو بھی لے لیتے ہیں کہ انہوں نے اس ماضی سے کچھ سیکھا ہے. ایک دوسرا یہ کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اقتدار کے لیے کوشش ہو رہی ہے, مفاہمت تو کہیں سے نظر نہیں آ رہی ہے, اور ایک دوسرے پہ سنگین گولہ باری ہو رہی ہے, الزامات لگ رہے ہیں. ایک طرف جو ہے وہ الیکٹیبلز کو پکڑا جا رہا ہے, عدم اعتماد والوں کو پکڑا جا رہا ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہا ہے اور اتحاد بنایا جا رہا ہے, دوسری طرف پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے. تو سر کیا پاکستان کے سیاستدانوں نے اب جبکہ ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں کچھ سیکھا ہے ماضی سے؟ سیاستدانوں نے بہت کچھ سیکھا ہے, سیاستدانوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن جب غیر سیاسی عناصر سیاست میں داخل ہو جاتے ہیں وہ سارے تالاب کو گدلا کر دیتے ہیں. ان کی ذمہ داری تمام سیاست اور سیاستدانوں پہ کیوں ڈالی جا رہی ہے؟ ہاں البتہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ہمارے ادارے ہیں, ان کو بھی سوچنا چاہیے اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ملک کہاں کھڑا ہے اور ہم نے اس ملک کو آگے کیسے لے جانا ہے. لہذا جو بھی حکومت بنتی ہے, ظاہر ہے کہ ایک پارٹی اکثریت جب حاصل کرتی ہے اور وہ حکومت حاصل کرتی ہے تو وہ اکیلے خود حکومت نہیں چلایا کرتی, اور اس کے پاس ضرور ایک ویژن ہوتا ہے, ایک سوچ ہوتی ہے, لیکن تمام ادارے اس میں اپنا رائے دیتے ہیں, اپنا ان پٹ دیتے ہیں اور تمام کے مشاورت کے ساتھ ملک پر آگے بڑھتا ہے. تو ہم ایک قومی سوچ کے ساتھ جب حکومت بنائیں تو اس کے ساتھ ہمیں آگے چلنا چاہیے. ہمارے ہاں حزب اختلاف بھی ہوگا, لیکن حزب اختلاف بھی جب یہ سوچتا ہے کہ ہم نے تنقید کرنی ہے اور ایک تعمیری تنقید کرنی ہے تو اس سے بھی بڑے اچھے نتائج سامنے آ جاتے ہیں اور حکومت کو بھی ایک صحیح رخ اس سے ملتا رہتا ہے. اگر ہم صرف ایک دوسرے کو گرانے, بدنام کرنے, عوام میں اس کی قدر و قیمت کو کم کرنے, اس مہم جوئی پہ لگ جاتے ہیں تو یہی پھر مسائل پیدا کرتے ہیں. ہمیں سنجیدہ ہو کر اب آنے والے مستقبل کی طرف آگے بڑھنا ہوگا. بہت نقصان ہو چکا ہے, ہمارے ملک کی معیشت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب ایک بار پھر ہم دیوالیہ پن کے کنارے کھڑے ہو گئے ہیں. جی ناظرین, اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. چھوٹا سا بریک لیں گے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی مولانا صاحب, ایک بات یہ بتائیں کہ ظاہر ہے کہ یہ جو الیکشنز کے بعد اتحاد ہوتے ہیں اس میں ملکی مفاد بھی دیکھا جاتا ہے, اپنی پارٹی کا مفاد بھی دیکھا جاتا ہے, اور بھی بہت سے فیکٹر ہوں گے. لیکن یہ بتائیے کہ کیونکہ آپ بظاہر تو آج بھی دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اور جے یو آئی کا بہت اہم رول رہے گا اس الیکشن کے بعد بھی, تو آنے والے وقت میں دونوں, ماضی میں آپ دونوں سیاسی جماعتوں سے بہت قریب رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی اور پی ایم ایل این سے بھی. تو اب یہ سوال ہم ضرور پوچھنا چاہیں گے سر کہ الیکشن کے بعد اگر اتحاد کی ضرورت دونوں جماعت کو ہوتی ہے اور وہ الگ الگ ایک اچھا مینڈیٹ لیتے ہیں اور جے یو آئی فیصلہ کن جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے, تو کس جماعت کو سپورٹ کرے گی سر, پیپلز پارٹی کو یا پی ایم ایل این کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ابھی جانور ذبح نہیں ہوا تھا اور لوگ جو ہے وہ برتن جو ہے سروں پہ لے پھر رہے تھے کہ بھائی مجھے اتنا گوشت دو. ذرا وہ ماحول تو آ جائے, پھر اس ماحول میں جماعتیں جو ہیں وہ بڑا اچھا فیصلہ کرتی ہیں. ابھی سے ہم یہ کیا تاثر دیں کہ ہمارا جھکاؤ کس کی طرف ہے اور کس کی طرف نہیں ہے. ہمیں ملک کی بہتری کے لیے سوچنا ہوگا, اور ملک کی بہتری کے لیے سوچنے میں الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کے پاس ویژن بھی ہے, اس کے پاس ایک نظریہ بھی ہے, اس کے پاس ایک سوچ بھی ہے اور ایک تجربہ بھی ہے. ہم نے حکومتیں نہیں کی لیکن حکومتوں کے اتنے قریب تو رہے ہیں کہ ملکی معاملات کو تو سمجھتے ہیں, اور یہ تو جانتے ہیں کہ
ہماری خارجہ پالیسی کیا ہونا چاہیے، اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، ملک کی معیشت کو کیسے مستحکم کرنا چاہیے، دنیا کے مفادات اپنے ساتھ ہم نے کیسے وابستہ کرنا ہے، ملکی وسائل کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے، کس طرح عام آدمی کے لیے ہم نے سہولتیں بہم پہنچانی ہے، میگا پروجیکٹس کہاں سے لانے ہیں، کیسے لانے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آنے والے وقت میں اس کے فیصلے ہوں گے۔ الیکشن سے پہلے میرے خیال میں اس بارے میں کوئی واضح رائے دینا یہ تو مشکلات پیدا کرنے والی بات ہے۔ اچھا سر، کے پی کے اور بلوچستان جہاں جے یو آئی بہت مضبوط ہے، کیا آپ اس دفعہ حکومت بنانے جا رہے ہیں؟ آپ کو نظر آ رہا ہے سر؟ جو عوامی سطح پر تاثر ہمیں مل رہا ہے عوام کے صفوں سے، اس میں تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ یا تو جے یو آئی خود حکومت بنائے گی یا جے یو آئی کی قیادت میں حکومت بنے گی۔ اچھا سر، بہت صحیح بات کی آپ نے۔ میں جو قیادت کی بات کی اس میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ بہت اہم ہے اس وقت یہ سوال کہ یہ بتائیں سر کہ آپ کا ایک بڑا اتحاد جو ہے وہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف نظر آ رہا ہے، جے یو آئی کا، جس میں جی ڈی اے بھی ہے، پی ایم ایل این کو بھی شامل کیا گیا ہے، ایم کیو ایم بھی کسی جگہ شامل ہو گئی ہے۔ تو یہ اتحاد تو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ کے پی کے اور بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جے یو آئی اتحاد کرے اور حکومت بنائے؟ دیکھیے، اس وقت تو ہم ایک پارلیمانی طاقت بنانے کی طرف جا رہے ہیں۔ الیکشن کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کون سی پارٹی کتنا مینڈیٹ لیتی ہے اور اس کی کیا پارلیمانی طاقت بنتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ الیکشن سے پہلے تو اس بات پر ساری نظریں مرکوز ہوتی ہیں کہ ہم نے پارلیمانی طاقت کیسے بننا ہے، اپنی سیٹ کیسے نکالنی ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پر جماعتوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ آپ کسی بھی پارٹی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو صوبہ سندھ میں بھی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، کیسے ہم نے الیکشن لڑنا ہے اور کس کے خلاف لڑنا ہے۔ لیکن ایک بات میں بڑی واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں، ہم اپنی نظریے کی بات ضرور کریں گے اور جس کو ہم ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ سمجھتے ہیں ہم اس کو بھی لوگوں کے سامنے وضاحت کریں گے، لیکن ہماری گفتگو میں تلخی نہیں ہوگی، ہماری گفتگو میں احترام برقرار رہے گا، وقار برقرار رہے گا، تاکہ کل ہم جب دوبارہ ایک دوسرے کی ضرورت بنیں گے الیکشن کے بعد تو ہمیں ایک دوسرے کے ملنے میں کوئی حجاب محسوس نہ ہو اور ہم آسانی کے ساتھ ملک کی بہتری کے لیے کوئی فیصلہ کر سکیں گے۔ اچھا سر، یہ پی ایم ایل این والے بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چوتھی دفعہ میاں صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اور یہ اسٹیٹمنٹ شاید ان کا بھی موجود ہے اور ان کے صدر کا بھی ہے کہ جی آ گئے ہیں، اور تقریباً اسی بنیاد پر کئی لوگوں کا سوال ہے کہ یہ سلیکشن ہو رہی ہے، الیکشن نہیں ہو رہا ہے۔ میں اس پہ جانے کے بجائے کہ پہلے ہی میں سوال کر چکا تھا الیکشن کا، میں اس پہ آتا ہوں سر کہ اگر پی ایم ایل این کی حکومت بن رہی ہے جو کہ جس کے ساتھ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ، الیکٹیبلز بھی انہوں نے توڑ لیے ہیں، ایم کیو ایم، باپ اور پاکستان استحکام پارٹی، اور وہ جنہوں نے اگینسٹ میں ووٹ فیور میں ووٹ دیا تھا عدم اعتماد کا، ان کو بھی سیٹ دی ہے۔ تو اگر پی ایم ایل این کی حکومت بنتی ہے تو آپ ماشاءاللہ ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں، میں آپ سے تھوڑا سا رائے لینا چاہتا ہوں کہ سسٹم کے لحاظ سے، آپ سسٹم سمجھ گئے ہوں گے سر، سسٹم کے لحاظ سے پی ایم ایل این کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب بہتر ہوں گے یا شہباز شریف صاحب بہتر ہوں گے؟ میں کسی بھی پارٹی کے اندر کے معاملات سے بات نہیں کروں گا اور نہ میں کسی دوسرے کے گھر میں جھانکنے کا عادی ہوں۔ یہ تو مسلم لیگ کا اپنا فیصلہ ہوگا کہ وہ کس کی قیادت میں اپنی حکومت قائم کریں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہر چند کے مسلم لیگ نون بھی الیکٹیبلز کی طرف جاتی ہے الیکشن میں، اور مقامی طور پر جو لوگوں کو اپنے قبیلے میں، اپنے علاقے میں ایک قبولیت حاصل ہوتی ہے، چاہے ان کی نظریاتی تشخص کا تعین ہو یا نہ ہو، لیکن وہ ان کو لینے کی کوشش کرتی ہے۔ اس میں میرے خیال میں کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ انہوں نے اس طرح کی سیاست نہیں کی، اس کی مجبوری ہر پارٹی کو ہو جاتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں کچھ نظریاتی حوالے سے آگے بڑھنا ہے۔ جہاں تک ہے میاں نواز شریف صاحب کی بات، مجھے چونکہ ان کے ساتھ کام کرنے کا وقت ملا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک کے لیے طویل المدت منصوبوں کی
صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور اس کے لیے فکر مند بھی رہتے ہیں. تو اگر ان کی حکومت بنتی ہے تو میں تو چونکہ ان کے ساتھ پہلے بھی کام کر چکا ہوں, میں کوئی زیادہ نا امید نہیں ہوں. انشاءاللہ بہتر صورت سامنے آ جائے گی. اور شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ بھی تو کام کیا ہے سر آپ نے. لیکن پارٹی تو ایک ہے جی, پارٹی کی قیادت جو ہے وہ میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں, وزیر اعظم کی. سر وہی کہہ رہا ہوں نا جی کہ لیڈرشپ کا تعین پارٹی خود کرے گی. تو جو بھی پارٹی فیصلہ کرے گی وہ اس کا تعلق پارٹی کے ساتھ ہے. مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی دوسری پارٹی کے بارے میں کہوں کہ وزیر اعظم الف کو ہونا چاہیے یا بی کو ہونا چاہیے. چلیں سر, میں سر ایک اور بہت اہم سوال سے آیا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی نے اعلان کر دیا ہے اگلے صدر کا جو عہدہ خالی ہو رہا ہے اس کے لیے آصف علی زرداری صاحب کا نام ہے, اور آپ کا نام جو ہے وہ گونج رہا ہے سر کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگلے صدر ہوں گے. تو اب اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ سر یہاں کوئی کمپرومائز ہوگا, یا آپ کو اگر یہ عہدے کی پیشکش کی جاتی ہے تو آپ اسے قبول کریں گے؟ سر دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب ہم پارلیمانی سیاست کرتے ہیں تو پارلیمانی سیاست کا یہ حصہ ہے کہ آپ پرائم منسٹر کا الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں, آپ پریزیڈنشل الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. میں نے پرائم منسٹر کا الیکشن بھی لڑا ہے اور میں نے پریزیڈنشل الیکشن بھی لڑا ہے, اور آئندہ بھی اگر ایسے مواقع اور حالات بنتے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں گے, ہم اپنے آپ کو آگے لائیں گے. اور اس کا بھی زیادہ تر دار و مدار نتائج پر ہے کہ کیا ایسا الیکٹرل کالج ہمیں ملتا ہے کہ جس پہ ہم اس پوسٹ کے لیے الیکشن لڑ سکیں گے. اگر ہمیں ایسے ماحول مل جاتا ہے تو پھر اس پوسٹ کے لیے خود کو آگے لانا یا اس کے لیے انتخابات لڑنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے, یہ ایک دستوری حق ہے. بہت صحیح کہا بات سر آپ نے. جی ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا سر, یہ بتائیے کہ آپ ایک دینی سیاسی جماعت ہیں اور پاکستان کے اندر دینی سیاسی جماعت کو اس کی اسٹرینتھ کے مطابق جو ہے وہ جیتنے نہیں دیا جاتا. ایک تاثر ہے یا حقیقت ہے, جو کچھ بھی ہے, انٹرنیشنل پریشر ہے یا کسی اور کا پریشر ہے کہ دینی سیاسی جماعتیں عوام میں مقبول ہونے کے باوجود بیلٹ میں اس کو کنورٹ نہیں کر سکتی ہیں, الیکشن میں رزلٹ اتنا نہیں لے سکتی ہیں. تو اگر بیرونی دنیا یا دوسرے لوگ دینی سیاسی جماعتوں کو آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں تو دینی سیاسی جماعتیں کم از کم خود اتحاد بھی تو کر اپنے آپ کو مضبوط کر سکتی ہیں. کیا وجہ ہے کہ دینی سیاسی جماعتوں میں ہم نے اتحاد MMA کے وقت دیکھا تھا اور پھر انہوں نے حکومت بھی بنائی تھی, اب بکھرے ہوئے ہیں, اب دینی سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کو تیار نہیں ہیں؟ یہ دو باتیں لکھی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دینی جماعتوں کو یا مذہبی جماعتوں کو آگے نہیں آنے دیا جاتا. اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ مذہبی جماعتوں کو پاکستان کی بڑی سیاسی قوت نہیں بننا چاہیے. اس قدر اسمبلی میں ہوں کہ وہ اسمبلی کے اندر ذرا مصروف رہیں اور ان کی آواز جو ہے وہ اسمبلی تک محدود رہے, صلاحیتیں توانائیاں جو ہیں وہ ایک کنویں کے اندر ان کی وہ صرف ہوتی رہیں اور کسی سمندر میں نہ اتر سکے یا سمندر نہ بن سکے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور ہمیشہ اس محاذ پہ ہمیں اس قسم کی شکایت رہی بھی ہے, لیکن ہم مقابلہ کر رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آگے رہی بات یہ کہ دینی جماعتوں کا اتحاد, بالکل میں اس کے حق میں تھا بھی اور ہوں بھی کہ, لیکن یہ ضرورت کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے. اس وقت جو جمعیت علماء اسلام کی پوزیشن ہے وہ ایک قوت اختیار کر گئی ہے کہ وہ اب تقریباً تمام مذہبی ماحول کی نمائندگی کر رہی ہے, اور باقی جو ہمارے مذہبی تنظیمیں ہیں یا تو وہ فرقواریت میں محدود ہو گئی ہیں اور یا ان کا کوئی سیاسی ماحول نہیں بن پا رہا ہے. ہمیں عوام تک جانا چاہیے اور عوام کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ فرقواریت سے بالاتر ہونا چاہیے. پاکستان میں سب لوگ رہتے ہیں, مسلمان بھی رہتے ہیں, نان مسلم بھی رہتے ہیں, پاکستان میں مختلف مکاتب فکر بھی رہتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آج میرے پاس حکومت نہیں ہے
لیکن اگر میرے پاس حکومت آئے تو کیا آئین پاکستان مجھے کسی ایک کے ساتھ بھی کسی تعصب کی اجازت دیتا ہے؟ کیا مجھے آئین پاکستان کسی ایک کی حق تلفی کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ میں کسی کے حق کو تلف کروں؟ جب نہیں دیتا تو مجھے حکومت پہ آنے سے پہلے بھی وہی رویے اپنانے ہوں گے جو حکومت بننے کے بعد آئین مجھ پر وہ ذمہ داریاں عائد کرتا ہے۔ لہذا ہمارے رویے جو ہے وہ ہر چند کے ہم نے کوئی اپنی مذہبی شناخت جو ہے تحلیل نہیں کی ہے، لیکن ہم نے اپنے رویے سے ثابت کیا ہے کہ ہم پاکستان میں پاکستان کے عوام کی بات کرتے ہیں، ہر پاکستانی کی بات کرتے ہیں، مسلم نان مسلم کی بات کرتے ہیں، مختلف مکاتب فکر سے وابستہ لوگوں کی بات کرتے ہیں، اور ٹھیک اس کے علاوہ ایک ماحول موجود ہے، اس ماحول میں ہم نے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک اور ہم اس وقت جمعیت علماء اس پوزیشن میں ہے کہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اور میں یہاں پارلیمنٹ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم اسلام اور امت مسلمہ کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر ہم انسانیت کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ہمیں کسی ایک تنگ اور محدود دائرے تک ہمارے طرف انگلی نہ اٹھائی جائے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ویسے تو سر ایک پوری دنیا میں ہمیں دیکھنے کو آیا ہے کہ 40 سال سے جو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ تھا یا مشیر تھے یا وزیر تھے، وہ کسی دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتے سوائے پاکستان میں، کہ آج بھی پاکستان میں 40 سال سے زیادہ وہی لوگ نظر آ رہے ہیں، مشیر، وزیر اور وزیر اعظم۔ حالانکہ یہ اس میں نئے چہرے بھی آنے چاہیے، نئے چہرے سے مراد پرانی سیاست کرنے والے نئے چہرے ہوں اور نئے نوجوان سیاستدان بھی ہوں۔ تو ایک تو یہ تھوڑا سا اس پہ کمنٹ دیجیے گا، اور دوسرا بلاول بھٹو ایک نیا آپ کے نئے چہرے ہیں، بڑا ولولہ ہے ان میں، کہا جا رہا ہے بڑا جوش ہے، اور اپنے نانا اور اپنی ماں کی اس فیلنگز کو لے کر دوبارہ پنجاب میں آئے ہیں۔ ایک زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کا قلعہ تھی، خود بھی لاہور سے ایک چیلنج کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ان کی سیاست جو پنجاب میں انٹر ہوئی ہے اور بڑے بڑے وہ جلسے کر رہے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے، تو ہر پارٹی کو حق حاصل ہے، اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں آتی ہے اور پنجاب میں الیکشن کمپین چلاتی ہے تو اس کا پورا حق ہے۔ کسی زمانے میں وہ پنجاب میں اکثریت حاصل کرتے تھے، اگر دوبارہ اس امیج کو وہ بحال کرنے کی طرف جاتے ہیں تو یہ ان کا ایک جمہوری حق ہے، میں اس پر تو کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جہاں آپ نے بات کی ہے نئے چہروں کی، تو میں اپنی بات نہیں کروں گا، نوزادہ نصر اللہ خان مرحوم کی بات کروں گا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ نئے چہرے فلموں میں ہوا کرتے ہیں، سیاست میں نہیں ہوا کرتے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ یہ ایک بہت دو بڑے اہم سوال ہے سر، اور ایک یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، ٹھیک ہے 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے، یا جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے ان کو سزا دی جائے، لیکن پارٹی تحریک انصاف ایگزسٹ کرتی ہے، اس میں لوگ موجود ہیں، ان کے ووٹرز بہت بڑی تعداد میں ہے، کہا جاتا ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کا بلے کا نشان، انتخابی نشان چھین لیا گیا، اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا ہے، اس کو آپ کے کیا کہتے ہیں کارنر میٹنگ نہیں کرنی دی جا رہی ہے، انتظامیہ ان کے لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے جن پر کوئی کیسز بھی نہیں ہے۔ تو سر یہ ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے یہ جو شکایت ہے سر؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ حضرت ہم سیاسی لوگ ہیں اور ہم سیاست پر مقابلہ کرتے ہیں، مقابلہ جیتا بھی ہے، ان کی ناجائز حکومت بنی اور پھر اس کو گرائی بھی ہے، اور وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو اہمیت دینے کے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں بنا لیتے ہیں۔ یہ جو اس وقت صورتحال ہے یہ سیاستدانوں یا سیاسی پارٹیوں کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ ہماری اداروں کی طرف سے ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے ہے، عدالتوں کی طرف سے ہے۔ عدالتوں کے فیصلے اگر مسلم لیگ کے خلاف آتے ہیں اور وہ قانون اور آئین کی روشنی میں ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کے خلاف آتے ہیں، ان کی اہم شخصیات کے خلاف آتے ہیں، تو آج اگر وہی کورٹ، وہی عدلیہ وہ فیصلہ کرتی ہے، یا الیکشن کمیشن ایک فیصلہ کرتی ہے، یا ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک رائے قائم کرتی ہے، تو اس حوالے سے آج کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی ان کے ساتھ جانبداری ہو رہی ہے؟ جب الیکشن ہو رہے تھے پچھلے، تو نواز شریف صاحب جیل میں تھے، تو اس وقت پیپلز پارٹی کے لوگ جیل میں تھے اور ان کی پوری قیادت جو ہے جیلوں میں تھی، خاندان جیلوں میں تھے، تو اس وقت یہ کہتے تھے قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔
یعنی ریاست مدینہ کا لفظ جب استعمال کرتے تھے تو اس کی تشریح یہ کرتے تھے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہوں، لیکن یہ عجیب ریاست مدینہ ہے کہ جس کے قانون میں سب برابر ہیں لیکن عمران خان مستثنا ہیں۔ وہ فوراً کورٹ جاتے ہیں کہ میرے خلاف کوئی کیس نہیں ہونا چاہیے، یہ قانون میرے خلاف جو ہے متحرک نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے جو ریاست مدینہ کا بدنام کیا گیا اور اس کے تقدس کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ایسے لوگ جو نہ ریاست کے معنی کو جانتے ہیں، نہ مدینہ کے تقدس سے اور ان کے مقام سے واقف ہیں، اور زبانی دو چار لفظ کہیں سے سیکھ کے پھر وہ تقریباً بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جن کو قرآن کے الفاظ تک نہیں آتے، عربی الفاظ اصطلاحات تک وہ استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وہ جب ریاست مدینہ کے نمائندے بن جائیں گے تو آپ بتائیں کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کا ذکر کریں گے یا عبداللہ بن ابی کے مدینے کا ذکر کریں گے؟ اچھا سر، یہ بتائیے خان صاحب کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں سر؟ سیاسی مستقبل نہیں ہے، اور اگر اس کے سیاسی مستقبل کے بارے میں کوئی سوچ رہا ہے تو پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی ہیں۔ لیکن سر، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جن کا لگا کہ سیاسی مستقبل نہیں رہا، میں نام مینشن نہیں کرنا چاہتا ہوں، پھر وقت نے دکھایا کہ وہی سسٹم کے لیے بہت اہم اختیار کر گئے۔ تو کیا کل عمران خان اگر معافی مانگتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ معاف کر دیتی ہے یا دوسرے لوگ معاف کر دیتے ہیں اور وہ واپس سیاست میں آ جائیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر اس پورے عمل کو؟ ابھی اس کا جواب دینا میرے خیال میں وقت سے پہلے ہوگا، ایسی کوئی صورتحال ابھی ایسے نہیں ہے کہ ہم مفروضوں کی بنیاد پر جواب دینا شروع کر دیں۔ تو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں زیادہ تر اگر مگر کا جواب نہیں دیا کرتا۔ ویسے سر یہ بہتر نہیں ہوتا کہ جس طرح نواز شریف کو باندھا گیا دوسروں کو باندھ کر خان نے الیکشن لڑا اور وہ الیکشن برابر کا نہیں تھا، توازن نہیں تھا، اس دفعہ خان کو باندھ کر اگر الیکشن لڑا جائے گا تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ توازن کا الیکشن نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ ان کو باندھا نہیں گیا اور نہیں باندھنا چاہیے، ان کو باہر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کی وفادار جماعت نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کی وفادار نہیں ہے، یہ بیرونی ایجنڈے کی جماعت ہے اور میں اپنے موقف پر قائم ہوں گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت جو الیکشن کا ہے وہ ہمیں دیا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ وقت